वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे 18वीं तरमीम का और नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के ऊपर नज़रसानी का। इस मसले के ऊपर बहस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले ही कुछ शुरू हो गई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जब पावर में थी तो तब भी एक आध आवाज़ सुनाई देती थी कि मसला है उसको हल करना पड़ेगा, मगर जब से पीटीआई की हुकूमत आई है तो अब बहुत ज़ोर पकड़ लिया है इस बहस ने। मुख्तलिफ हवालों से इसका जिक्र होता है और वफाकी वज़रा ख़ास तौर पर इस मामले पर अपनी राय देते हुए नज़र आते हैं। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी पहली मरतबा खुलकर 18वीं तरमीम और एनएफसी अवार्ड के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जब वो सिंध दौरे पे गए। उन्होंने इस पे नज़रसानी का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म के मुताबिक जो मौजूदा एनएफसी अवार्ड है उसके तहत सूबों को जो मालियाती शेयर है उनका वो 65% 65% बनता है और इसकी अदायगी और जो कर्जे हैं उनकी किस्तें अदा करने के बाद वफाक के पास कोई वसाइल नहीं बचते, बल्कि उल्टा 700 अरब रुपए के खसारे से वो हिसाब जो है शुरू होता है। वज़ीर आज़म का कहना था कि एनएफसी अवार्ड का असल मकसद सूबों और वफाक के दरमियान एक जो मालियाती अदम तवाज़न था उसको सही करना था, मगर ऐसा हुआ नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 18वीं तरमीम के सूबों को तालीम, सेहत, अद्वियात, माहौल और जो इस तरह के इंतज़ामी अमूर हैं इनके ऊपर भी जो सूरत हाल है 18वीं तरमीम के बाद वो भी कोई ख़ास सही नहीं है, उसमें भी कुछ ना कुछ तरमीम की या करेक्शन की ज़रूरत है। मगर दूसरी तरफ सिंध जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उसकी तरफ से बहुत तनकीद आई है वसाइल की तकसीम के ऊपर। ख़ास तौर पे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि वफाक की तरफ से सूबे के जो 200 अरब से ज़्यादा के पैसे हैं उनको रोका गया है। ये इल्ज़ाम लगाया है वज़ीर आला सिंध ने। क्या वाकई अब हम एक ऐसी स्टेज पे आ गए हैं कि 18वीं तरमीम और एनएफसी अवार्ड पर नज़रसानी की ज़रूरत है, या ये सिर्फ वफाक की तरफ से एक शिकायत है पीटीआई की तरफ से क्योंकि वो ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन चाहते हैं? इन सारे इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद डॉक्टर कैसर बेंगोली साहब, ये माहिर हैं मुआशी अमूर के, साबिक मेंबर एनएफसी अवार्ड कमीशन हैं। डॉक्टर सलमान शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये माहिर मुआशियात हैं और मुशीर बराए हुकूमत पंजाब। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। डॉक्टर सलमान शाह सर, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वफाक को आखिर क्यों ज़रूरत है सर? क्यों बार बार वफाक की तरफ से ये मुतालबा आता है कि एनएफसी अवार्ड पे नज़रसानी की ज़रूरत है और अब वक्त आ गया है कि इसको करना चाहिए? देखें आरफा, ये जो है पाकिस्तान का निज़ाम, इसमें 3 टियर्स हैं गवर्नमेंट की। एक लोकल गवर्नमेंट है, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और एक फेडरल गवर्नमेंट है। और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन सारों के डिफरेंट रोल्स बनाए गए हैं और उन्होंने कैसे फंक्शन करना है, और उसी के हिसाब से उनको रिसोर्सेज भी मुहैया करने का निज़ाम है जो नेशनल फाइनेंस कमीशन करती है। तो नेशनल फाइनेंस कमीशन आप के जो देखने वाले हैं वो बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान एक डिविजिबल पूल है जो टैक्सेस का इकट्ठा होता है, उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला है। और उसके बाद वर्टिकल उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की। और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को उसूली तौर पे आगे लोकल गवर्नमेंट के साथ भी एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत है कि वो फिर आगे लोकल गवर्नमेंट को प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशंस के तहत वो रिसोर्सेज दें। उसके साथ साथ एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोविंसेस को आप देते हैं रकम डिविजिबल पूल की, फिर वो प्रोविंसेस के दरमियान भी डिस्ट्रीब्यूट होती है अकॉर्डिंग टू अ फार्मूला। और उस फार्मूला में ज़्यादातर पॉपुलेशन का इंडिकेटर है, और फिर साथ उसमें बैकवर्डनेस भी है, उसमें एरिया भी है, और स्पेशल नीड्स की भी जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए सबवेंशंस वगैरह भी उसमें हो सकती हैं। सो आई थिंक ये एक ऐसा निज़ाम है कि जो कोई पत्थर की लकीर नहीं है, उसमें
چینجز ہو سکتی ہیں، اور ہم نے بیسکلی یہ دیکھنا ہے کہ تمام ٹیئرز آف گورنمنٹ جو ہیں وہ صحیح طریقے سے فنکشن کریں، اور جو ڈیوٹیز ان کو سائن ہوئی ہیں وہ ان کو پورا کریں۔ اب جو لاسٹ NFC ایوارڈ تھا اس میں صوبوں کا شیئر جو ہے وہ خاصا بڑی جمپ دی گئی اس میں، کہ ان کی جو ضروریات پوری کرنے کے لیے ڈویزبل پول کا ایک بہت بڑا حصہ صوبوں کو دیا گیا، جو پہلے کے مطابق خاصا سبسٹینشیل تھا۔ ایگزیکٹ نمبر تو مجھے شاید اس وقت یاد نہیں ہوگا، بٹ جب یہ لاسٹ ایوارڈ سے پہلے تقریباً 50% جو تھا وہ ریشیو تھا، اور اب کوئی 57-58% کے قریب ہے۔ یہ بنگالی صاحب شاید ان کو زیادہ ایکوریٹلی پتہ ہوگا، وہ بتائیں گے۔ تو وہ جو شیئر ہے صوبوں کا وفاق کے خیال میں اب جو حکومت ہے، کہ کیونکہ وفاق کے پاس اس وقت ڈیٹ سروسنگ ہے، وفاق کے پاس ڈیفنس کے اخراجات ہیں، اور وفاق نے ایک ڈیولپمنٹ پروگرام بھی کرنا ہے تاکہ ڈفرینٹ جو پروونسز ہیں ان کے درمیان جو انفراسٹرکچر کی کنیکٹیوٹی کی، بجلی کی جو فیڈرل گورنمنٹ کے شعبے ہیں ان میں انویسٹ کرنے کے لیے ڈیولپمنٹ پروگرام بھی چاہیے ہوتا ہے۔ سو آئی تھنک نارملی یہ چیزیں ڈسکشن کے ساتھ چلتی ہیں، اور جب ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز سینٹر میں ہوں اور جب پروونسز میں ہوں تو کنسنسس ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کیسر بنگالی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سر بنگالی صاحب، آپ بتائیے گا کہ اس طرح کی تنقید آتی ہے وفاق سے، اور یہ صرف پی ٹی آئی نہیں، اس سے پہلے جب پاکستان مسلم لیگ نواز بھی پاور میں تھی تو ان کی طرف سے بھی اس طرح کی آوازیں آتی تھیں۔ سر، جو مسائل ہیں جن کی وہ شکایت کرتے ہیں، وہ مسائل جینوئن ہیں، ان کو کس طرح ایڈریس کیا جائے اگر پروونسز کا شیئر کم نہیں کرنا تو؟ جب سے یہ 18ویں ترمیم پاس ہوئی ہے، تب سے پاکستان میں وہ سیاسی طبقہ جو وفاقیت پہ یقین نہیں رکھتا اور ایک سینٹرلائزڈ اسٹیٹ پہ یقین رکھتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ تمام اختیارات جو ہے وہ وفاق کے پاس ہونے چاہیے، یہ ان کی طرف سے شکایتیں آتی ہیں، اور ہر وقت ان کی شکایتیں بدلتی رہتی ہیں موقع کے حوالے سے۔ کوئی ٹھوس اب تک کوئی ایسا نہیں پوائنٹ آف ویو آیا ہے کہ یہ اس میں مسائل ہیں اور 10 سال کے تجربے نے یہ ہمیں ثابت کیا ہے تو اس پہ نظر ثانی کی جائے، کوئی ایسی نہیں ہے، صرف ایک بیان بازی ہے۔ اور آج جو پرائم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی بالکل حقائق کے بنیاد پہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے حقائق کیا ہے۔ ایک جو آدمی اچانک غصے میں آ کے ہاتھ مارتا، پیر مارتا ادھر، بالکل ہی از رینٹنگ اوور دس، لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو وفاق کے پاس سگنیفیکنٹ نمبر آف سبجیکٹس ہیں، جو لسٹ 1 ہے اور لسٹ 1 کا پارٹ 1 ہے، وہ ایکسکلوزو وفاق کے سبجیکٹس ہیں۔ وفاق اس پہ عمل کرے اور وفاق اس کو ایفیشینٹلی اس پہ کام کرے۔ اگر وفاق وہ بھی نہیں کر سکتی ہے تو جو صوبوں کو سبجیکٹ دیے ہیں وہ واپس مانگ رہے ہیں ہم کرنے کو، تو یہ تو اپنا پہلے تو جو ان کے پاس سبجیکٹ ہیں، ایکسکلوزو سبجیکٹس ہیں، ان پہ تو کام کرے نا۔ بعد میں وہ کہیں کہ ہم وہ سبجیکٹ جو صوبوں کو دیے ہیں وہاں پر بٹ ڈاکٹر صاحب، وہ تو شکایت یہ کرتے ہیں کہ پیسے جو ہیں وہ کافی نہیں ہیں، جو خرچے پورے کرنے کے لیے ہیں وہ پیسے کافی نہیں ہیں۔ دیکھیں، یہ دو چیزیں ہیں نا، ایک اٹیک 18ویں ترمیم پہ کی جاتی ہے کہ بہت سارے سبجیکٹ دے دیے ہیں صوبوں کو، جو غلط ہے۔ جو یہ کہتے ہیں ان کو کہیں کہ آئین پڑھیں اور پڑھیں فیڈرل لسٹ میں کتنے سبجیکٹس ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ پیسوں کے حوالے سے جو 18th امینڈمنٹ ہے، یہاں بھی غلط ہے۔ مطلب پرائم منسٹر نے کہا سارے پیسے صوبوں کو دے دیتے، سارے پیسے کا مطلب ہے کہ 100%، وچ از انکریکٹ، 57.5% ہے، اور اس کا بیسس ہے، چونکہ میں اس NSC کا ممبر تھا جس نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ جب یہ طے ہو گیا تھا، ہمیں پتا تھا کہ یہ طے ہو چکا ہے
کہ کنکرنٹ لسٹ ابالش ہو جائے گی. کنکرنٹ لسٹ میں 47 آئٹمس ہے, اس میں سے تقریباً 40 آئٹمس جو ہے وہ صوبوں کو چلے گئے. تو یہی لاجک تھی کہ اب چونکہ اتنا بڑا حصہ گورننس کا صوبوں کے پاس چلا گیا تو صوبوں کو زیادہ پیسے چاہیے, اور اب چونکہ یہ وفاق کی ذمہ داری نہیں ہے تو وفاق کو اتنے پیسے نہیں چاہیے گے. وفاق نے جو ہے 2 چیزیں نہیں کی. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے ٹیکس جی ڈی پی ریشیو نہیں وہ کیا جو S7 NFC میں لکھا تھا, یہ مستقل ناکام رہے ہیں. لیکن چلو اگر معیشت کی حالت اچھی نہیں ہے تو ٹیکس جی ڈی پی ریشیو حاصل نہیں کر سکتے, ہم اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں. لیکن تقریباً 17 ڈپارٹمنٹ منسٹریز ایسی تھی وفاق کی جو انہوں نے بند کرنی تھی, جو صوبوں کو چلی گئی. شکریہ آپ ہمارے دونوں مہمانوں کا, انہوں نے شرکت کی. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ذکر کریں گے سپریم کورٹ کا, اور جو وہاں آج کل کیس چل رہا ہے جس پہ ہر کسی کی نظر ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف دائر کیے جو صدارتی ریفرنس کا. سپریم کورٹ کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے جو ان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا الزام تھا, اس کا جو ریفرنس تھا, اس کے خلاف جو انہوں نے اپیل یا چیلنج کیا ہوا تھا اس کو سپریم کورٹ میں, اسی حوالے سے آج سماعت سپریم کورٹ کے اندر ہوئی, جس کے دوران جو عدالت نے خصوصی اجازت دی جسٹس عیسیٰ کی اہلیہ کو, اور انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا بیان جو تھا وہ ریکارڈ کروایا. جو اب تک میڈیا اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق انہوں نے اہلیہ نے یہ موقف اختیار کیا کہ وہ ایک اسپینش سٹیزن ہیں, اور ان کے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ ان کے اندر وہ اپنی ان 3 پراپرٹیز کا ذکر کر چکی ہیں جن کا ذکر اس ریفرنس کے اندر تھا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کے جو رقم تھی اس کی منتقلی کے حوالے سے بھی تفصیلات جو ہے وہ فراہم کی. عدالت نے جو وفاق کی طرف سے وکیل ہیں بیرسٹر فروغ نسیم, ان سے بھی کہا ہے کہ اس ریفرنس کے حوالے سے جو ایسٹس ریکوری یونٹ ہے اس کی قانونی حیثیت اور اس طرح کی اور جو انفارمیشن ہے اس پہ مدد مانگی ہے. اس سارے کیس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈان نیوز پیپر کے سینئر کورسپونڈنٹ اسلام آباد سے ناصر اقبال صاحب. ویلکم ٹو دا شو ناصر. ناصر صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ کل اور آج بہت دلچسپی سے لوگوں نے پروسیڈنگز کو دیکھا, کیا وجہ تھی؟ وائی ڈڈ دا پروسیڈنگز یسٹرڈے اینڈ ٹوڈے بیکم سو ڈرامیٹک؟ ان میں ایسی کیا بات تھی کہ لوگوں نے سمجھا کہ بہت ایک ڈرامیٹک ٹرن آیا ہے اور بہت غور سے پروسیڈنگز کو فالو کیا گیا؟ شکریہ عارفہ. ایک تو کل سپریم کورٹ میں آل آف اے سڈن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ایک پریزیڈنشیل ریفرنس پیش کر رہے ہیں, ایک تو وہ خود آ گئے سپریم کورٹ میں, جو سب کے لیے اچھنپے کی بات تھی, کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اور انہوں نے آتے ہی یہی کہا کہ میں اپنی مسز کی میسنجر کے طور پہ آیا ہوں, اور انہوں نے یہ آفر کیا ہے کہ وہ اپنی جو پراپرٹیز جو ایلیگیشن وہ فیس کر رہے ہیں, ہم لوگ جو فیملی ہم 13 مہینے سے ہم جس مشکل میں ہیں وہ ایکسپلین کرنا چاہتی ہیں. تو سپریم کورٹ نے آج کے دن کے لیے ان کو اسپیشل پرمیشن دی تھی, اور آج صبح ہی انہوں نے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جو 10 ممبر فل کورٹ کو لیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے اجازت دے دی تھی کہ ہم ان کے گھر پہ جو ویڈیو لنک کی جو فیسلٹی ہے وہ ہم کروا دیں گے, اور ہم ان کا آج اسٹیٹمنٹ بیگم کا اسٹیٹمنٹ لیں گے. جی. ناصر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے ابھی تک یہ جو سپریم کورٹ کے اندر کیس سنا جا رہا ہے, یہ ذرا اس کی بھی ہمیں بیک گراؤنڈ بتائیں, کیونکہ جو ریفرنس ہے وہ تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر سنا جاتا ہے اور وہ کور نہیں کیا جاتا ہے سچ اس کی پروسیڈنگز, مگر یہ سپریم کورٹ کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے کون سے ایسے اپیلز ہیں یا انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے جس کے اوپر یہ ہیئرنگز ہو رہی ہیں؟ ایکچولی جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ تو پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں, لیکن اس تمام پروسیڈنگز کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اور اس کے علاوہ پاکستان کے ڈفرینٹ بارز نے چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں 184
کے تحت، جس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں یہ جو ریفرنس قائم کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے وہ بیلٹ کے بنیاد پہ ہے، اور انہوں نے سرویلنس کی ہے اور انلیگل طریقے سے مٹیریل اکٹھا کیا ہے، اور تاکہ وہ ہمیں مطلب ہمارے خلاف ریفرنس بنا سکیں۔ اس چیز کو قاضی فائز عیسی صاحب نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے، جو کہ ایک 10 ممبر بینچ سن رہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ افتخار محمد چودھری صاحب نے بھی ایک چیلنج فائل کی تھی جو 13 ممبر بینچ نے سنی تھی، اور انہوں نے کوش کر دیا تھا ریفرنس۔ بالکل صحیح، جو مشرف صاحب نے افتخار چودھری صاحب کے خلاف پریزیڈینشل ریفرنس شوکت عزیز صاحب نے بھیجا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل۔ جی بالکل، یہ بالکل وہی ریفرنس ہے۔ اچھا، اب یہ جو سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگز ہو رہی ہیں اس کے اندر قاضی فائز عیسی کی طرف سے وکیل پیش ہو رہے ہیں؟ جی قاضی فائز عیسی صاحب کے جو وکیل ہیں وہ بہت سینئر وکیل ہیں، منیر ملک صاحب۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب افتخار محمد چودھری صاحب کو ڈپوز کیا گیا تھا اور انہوں نے جب چیلنج فائل کیا تھا، اس وقت یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ تھے اور انہوں نے اسپیئر ہیڈ کیا تھا تمام لائرز موومنٹ۔ یہ وہی وکیل ہیں، اور آج یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ چونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو تمام جو رجسٹریز ہیں سپریم کورٹ کے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وکیل جو ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہے، وہ چاہے تو کراچی میں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ تو منیر ملک صاحب کافی عرصے سے وہ کراچی میں، خاص طور پہ کورونا کی وجہ سے کراچی میں تھے، تو وہ وہاں سے ہی اپیئر ہو رہے تھے، لیکن آج وہ باقاعدہ اسپیشل اسلام آباد آئے۔ منیر ملک صاحب کو کیا نے جو یہ ریکویسٹ آئی قاضی فائز عیسی صاحب کی طرف سے کہ وہ ان کی اہلیہ جو ہے وہ ٹیسٹمنی دینا چاہتی ہیں، یہ بات منیر ملک صاحب نے نہیں کی؟ ان کو معلوم بھی نہیں تھا؟ وہ اپنی آرگیومنٹس کر رہے تھے جب قاضی فائز عیسی صاحب کل کورٹ میں آئے اور انہوں نے یہ تجویز رکھی ججز کے سامنے؟ جی یہ ہوا یہ کہ کل جو وفاق کے وکیل ہیں جو بیرسٹر فروغ نسیم ہیں، جو فارمر لا منسٹر بھی ہیں، وہ کل جب انہوں نے اپنے آرگومنٹ شروع کیے تھے تو آل آف اے سڈن جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب روسٹرا میں اپیئر ہوئے اور انہوں نے اجازت مانگی کہ مجھے بولنے کی اجازت دی جائے۔ اس پہ کورٹ نے ان کو اجازت دی تو انہوں نے یہ اپنی مسز کی آفر سپریم کورٹ کو بتائی تھی، لیکن اس وقت منیر ملک صاحب جو ہیں وہ کراچی رجسٹری میں بیٹھے ہوئے تھے کورٹ روم میں، اور میں نے ان سے پوچھا بھی تھا، ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب خود اپیئر ہو جائیں گے سپریم کورٹ میں۔ بالکل صحیح۔ تو ناصر صاحب اب یہ بتائیں کہ جو بیگم صاحبہ نے آج ٹیسٹمنی دی ویڈیو لنک کے ذریعے، انہوں نے کورٹ کو کیا بتایا؟ اچھا، آج جو انہوں نے ٹیسٹمنی دی ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ کافی جذباتی تھی اور بار بار مطلب آلموسٹ کرائم پانی کا گلا، لیکن ایک چیز یہ تھی کہ جو بھی انہوں نے ٹیسٹیمنی دی وہ ڈاکومنٹس کے ساتھ دی، وہ انہوں نے ہر ڈاکومنٹ شو کیا اور انہوں نے یہی بتایا کہ یہ جو پراپرٹی ہے ان کا میرے ہسبینڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں کراچی کے امریکن اسکول میں پڑھاتی تھی جو کہ ایک بڑا پریسٹیجیس اسکول ہے، اور اس میں میری ٹھیک ٹھاک اچھی تنخواہ تھی جس میں مجھے بہت سارے الاؤنسز بھی ملتے تھے، رینٹ، کنوینس الاؤنس، یوٹیلیٹیز ملتے تھے۔ اس کے علاوہ پھر میں نے کراچی میں ایک آفس خریدا تھا جو کہ میں کسی اور لیڈی کے ساتھ شیئر کرتی تھی، یعنی کہ جوائنٹ شیئرنگ تھی، اس کو بیچا۔ اس کے بعد میں نے کلفٹن میں ایک گھر بیچا، اس کے پیسے تھے وہ میں نے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ سے، اس کے علاوہ تیسری میرے پاس ایک پراپرٹی تھی جو انکروچ ہو گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ 2003 سے لے کے 2013 تک میں تقریباً 7 لاکھ پاؤنڈ ٹرانسفر کر چکی تھی لنڈن، اور وہ جو پراپرٹی ہے وہ اس نام سے ہے جو میرے اسپینش پاسپورٹ، کیونکہ میری ماں اسپینش تھی تو مجھے انہی کی حیثیت سے مجھے اسپینش پاسپورٹ ایشو ہوا تھا۔ اس پاسپورٹ میں جو نام لکھا ہوا ہے کہ وہ انہوں نے بتایا کہ میرا مذاق اڑاتا رہا کہ میں یہاں زرینہ ہوں وہاں سرینا ہوں، تو انہوں نے کہا اسپینش میں وہ سرینا پڑھا جاتا ہے، تو جس پاسپورٹ میں جو میرا نام ہے اسی نام سے میرا فورن اکاؤنٹ ہے پاکستان میں، جو میرے لیگل ایڈوائزر ہیں ان کے مشورے سے میں نے کھولا تھا۔ 2 اکاؤنٹ ہے، ایک ڈالر اکاؤنٹ ہے، ایک پاؤنڈ کا اکاؤنٹ ہے، اس کے ذریعے پیسے ٹرانسفر ہوئے جائز طریقے سے، وہ پیسے ٹرانسفر ہے، وہ جو ٹرانسفر ہے اس میں سارے سروسز چارجز دیے گئے ہیں،
وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو رپورٹ ہوا ہے، اور وہ جو پراپرٹی تھی 2004 میں پہلی پراپرٹی خریدی گئی جس کے انہوں نے کاغذات بھی دکھائے، جو اور پھر دوسری پراپرٹی 2013 میں خریدی گئی، اس کے بھی انہوں نے کاغذات دکھائے جو ان کے اور ان کی بیٹی کے نام پہ، لیکن انہوں نے کہا کہ جو تیسری پراپرٹی ہے وہ ان کے اور ان کے بیٹے کے نام پہ ہے، لیکن اس کے کاغذات بیٹے کے پاس ہیں جو کہ وہ اس پراپرٹی میں رہتے ہیں. صحیح. تو ان کا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ یہ ساری کی سب جو پراپرٹیز کے جو پیسے ہیں وہ جائز ہیں، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جو یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ملین آف پاؤنڈ کی پراپرٹی ہے لنڈن میں، وہ کہتے ہیں اسلام آباد کا کہ کسی اچھی جگہ پہ جو ایک کنار کا گھر ہے، یا کراچی میں جو ایک کنار کا گھر ہے اس کے ایکویولنٹ کے اماؤنٹ پہ کا گھر ہے وہ لنڈن میں. تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ سب کچھ جائز ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے اس پہ. اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے نام یہ صرف پراپرٹی کا بتایا، انہوں نے جیکب آباد میں اور ڈیرہ مراد جمالی جو بلوچستان میں، اس پہ انہوں نے ایگریکلچر لینڈ بھی بتائی، اور جب وہ لینڈ ایک نقشہ نمبر بتائی تھی اس میں انہوں نے اچھا خاصا ٹائم بھی لیا. یعنی انہوں نے کہا کہ میں لینڈڈ صحیح، مطلب کہ وہ جو ناصر صاحب یہ بتائیے گا کہ سب ڈاکیومنٹس انہوں نے آج کورٹ میں پھر جمع کروا دیے ہیں انہوں نے، یا قاضی فائزیسا صاحب نے؟ وہ انہوں نے ڈاکیومنٹ کیمرے کو تو دکھاتی نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ ریکویسٹ بھی کی کہ مجھے گورنمنٹ پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، یہ انفارمیشن اور یہ ڈاکیومنٹ آپ ان تک نہ پہنچائیں کہ اس کے وہ مس یوز کریں گے. اور انہوں نے ایک چیز اور بھی بتائی کہ میں نے جو میرے پاس جو 3 پراپرٹی ہیں وہ میں شو کر چکی ہوں، انکم ٹیکس ریٹرن جو 2018 اور 19 کا جنوری میں نے جمع کرایا ہے، اس کے باوجود مجھے ایف بی آئی کی طرف سے نوٹس ملا ہے. اور اس پہ سپریم کورٹ نے فاروق نسیم صاحب کو کہا ہے کہ آپ ایف بی آئی سے پوچھ کے ہمیں کل بتائیں کہ یہ نوٹس کیوں ایشو ہوا ہے. تو لیکن سپریم کورٹ میں جسٹس عمر عطا بندیال نے ان کو ایک بات کہی تھی کہ ہم آپ کی جو ایکسپلینیشن ہے اس سے سیٹسفائیڈ ہیں، لیکن یہ ڈسپیوٹ ہے یہ سپریم جوڈیشل کونسل ہی میں سالو ہوگا یا پھر ایف بی آر میں. تو کمپیٹنٹ اتھارٹی سے آپ رجوع کریں تو یہ بہت بہتر ہے آپ کے حق میں. مگر یہ ان کا ایک ریمارک تھا، یہ کسی قسم کا کوئی آرڈر یا ججمنٹ نہیں تھی. یہ ان کا بھی ریمارک ہے، لیکن کل منیر ملک صاحب کنکلوڈ، آج فاروق نسیم صاحب نے اپنے آرگومنٹ کمپلیٹ کر لیے. کل منیر ملک صاحب آرگو کریں گے، ریبٹ کریں گے، جو وفاق کے وکیل نے جو کچھ بھی کہا ہے ان کو ریورٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کراچی کی، اور جہاں سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ اس کے لیے جو علاقے ہیں ان کی شناخت ہو گئی ہے، اور آج رات سے لاک ڈاؤن کہا جا رہا ہے کہ شروع بھی ہو جائے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے کراچی کا، جہاں مختلف جو ہاٹ سپاٹس ہیں کرونا کے حوالے سے، ان میں تھوڑی دیر قبل ہی لاک ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. کراچی کے ضلع مشرقی، مغربی، وسطی، ملیر اور کرنگی کے اندر تقریباً 40 سے زیادہ جو یونین کاؤنسلز ہیں، وہاں جو انتظامیہ ہے اس نے بہت زیادہ جہاں کرونا کے کیسز ہیں ان کے اندر لاک ڈاؤن کی سفارش کی تھی، اور اس پہ آج سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. ان تمام علاقوں میں 2 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن جو ہے رہے گا، جس کے تحت کسی قسم کی بھی معاشی اور تجارتی سرگرمی جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی، اور صرف جو ضروری اشیاء ہیں ان کی دکانیں اور میڈیکل سٹورز جو ہیں وہ کچھ اوقات کے لیے کھلے رہیں گے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ضیاء الرحمان صاحب، یہ نمائندہ ہیں روزنامہ دی نیوز کراچی کے. ویلکم ٹو دا شو ضیاء. جی سر، بتائیے گا کہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ تو ہو گیا ہے، کس طرح اب یہ پروسیڈ کریں گے، اور باقی ملک سے، کیونکہ پنجاب وغیرہ میں یہ فیصلہ پہلے ہو گیا تھا، تو یہ 2-3 دن کا ایک تو ڈیلے بھی ہمیں بتائیں کہ کیوں ہوا، سندھ نے بعد میں کیوں فیصلہ کیا، اور پھر یہ بھی بتائیے گا کہ یہ اب کس طرح کریں گے لاک ڈاؤن جس کا آج اناؤنس کیا ہے. جی، پہلے جو لاک ڈاؤن ہوا تھا اپریل یا مئی کے، اس میں انہوں نے کافی بڑے ایریاز کو سیل کیا تھا جو امپلیمنٹ نہیں ہو سکا پراپرلی. اس بار انہوں نے یہ کیا کہ جو 43 یونین کونسل ہے اس کے اندر وہ بلاکس انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے جہاں پر زیادہ کیسز ہیں. تو میرے خیال میں اس بار اٹ کوڈ بی این افیکٹو لاک ڈاؤن.
अभी से ही पुलिस रेंजर्स ने बाकायदा दुकानें बंद करा दी है और कंटेनर लगा दिए कुछ गलियों के कॉर्नर पे ताकि लोग आ या जा ना सके। मगर ये डिपेंड करते हैं आने वाले दिनों में कि कितना ये इफेक्टिव होगा। पहला दिन दूसरा दिन तो काफ़ी इफेक्टिव होता है, हम देखते हैं हमेशा। कुछ एरियाज़ के अंदर तो इट कुड बी इफेक्टिव, मगर जो तंग इलाके हैं यू कैन नॉट फोर्स पीपल टू स्टे एट होम। जैसे साउथ के कुछ इलाके हो गए या जो तंग बिल्डिंगें हैं या तंग लोअर इनकम आबादी है, तो ये गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा एक ध्यान है कि वो कैसे इन्फोर्स करते हैं एक पुरस्तर लॉकडाउन। दूसरी बात ये है कि हम शुरू से देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन तो है नहीं। तो इन्होंने शुरू में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू डू स्मार्ट लॉकडाउन, मॉक करते थे कि स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है, मगर इन्होंने भी अब वही स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया है। तो हम देख रहे हैं कि शुरू से ही कोई वो नहीं है प्रॉपरली, कोई जिसको हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन। मतलब हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट वो लेट स्टार्ट हुई, बसें या दुकानें काफ़ी लेट शुरू हुई। पंजाब और दीगर सूबों के अंदर बहुत पहले शुरू हो गई थी। जी बिल्कुल सही। तो ज़िया साहब ये बताइएगा कि अब जो लॉकडाउन वहाँ जिन इलाकों में किया गया है, वहाँ से लोगों का अंदर बाहर जाना भी वो मॉनिटर करेंगे? सिर्फ ये तो नहीं, आपने तो ये बात की ना कि देखना पड़ेगा कि लोगों को घरों के अंदर रख पाते हैं कि नहीं, मगर क्या जो उस इलाके के अंदर रहने वाले लोग हैं उनको बाहर आने की, शहर के दूसरे हिस्सों में जाने की इजाजत होगी? इनके मुताबिक तो ये अलाउ नहीं करेंगे किसी को भी, मगर ये प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। जैसे इसके अंदर कुछ इलाके हैं लाडी इंडस्ट्री। एंड वेरी क्विकली ज़िया साहब ये बताइएगा कि क्या ट्रैकिंग और ट्रेसिंग भी हो रही है यहाँ, टेस्टिंग भी ज्यादा होगी इन इलाकों में? नहीं, इनके पास जो अभी डेटा आया है उसके मुताबिक इन इलाकों में केसेस ज्यादा है, सही है ना। तो ये चाह रहे कि उन्हीं ब्लॉक्स को बंद करे ताकि ये और स्प्रेड ना हो, ये लोगों से मिले नहीं। अब डिपेंड करता है कि इन्होंने जो, चूंकि काफ़ी लोगों ने टेस्ट नहीं कराए, शहर बहुत बड़ा शहर है और अब तो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी इतनी नहीं रही शहर में, लोग दर बदर घूम रहे हैं, प्राइवेट लैब्स बहुत चार्ज कर रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है। तो ये डिपेंड करते हैं आने वाले उसमें कि आया इन्हीं इलाकों में क्या, तो यही इलाके जहाँ पर हायर रेट्स ऑफ केसेस है या और इलाके भी है शहर में। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया साहब, आपने हमसे बात की। नाज़रीन, आज के लिए विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।